Is Dr. Zishan here? Was that so? Okay. All right, so we'll just wait a few moments for him to join us. Justice Khalilur Rahman, who's a Sharia advisor at Al Baraka Bank Pakistan Limited, he will be the session chair. Followed by Dr. Imran Usmani, who is the Sharia advisor at the Mizan Bank. Dr. Khalil Ahmed Azami, who is the Sharia advisor at the Islamic Banking Group, Bank Al Falah Pakistan, Bank Al Falah Limited. Mufti Ehsan Waqar, who is the Sharia advisor at UBL Amin, and Munir Ahmed, who is the head of the Sharia division, Islamic Banking Department at the State Bank of Pakistan. Dr. Zishan, please go ahead and take the full 60 minutes. This is an eagerly awaited session. Please feel free to set the ground rules and how much interaction you want with the audience, so that they are aware of the same. And I will turn the stage over to you, sir. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is a great opportunity. Many of us have been looking forward to it, to engage with those people who actually are the driving seat of this whole Islamic finance. They are the ones who are interpreting the law of Allah subhanahu wa ta'ala for us, and giving us clear prescriptions of what are the do's and the don'ts within this practice, within this industry. There are so many things that we would like to hear from them, and we were just discussing that the possibility is so much that we can actually not just take 60 minutes, but we can take 6 hours, and still the queries, most of the queries might not be settled down. So what we decided as a group was that rather than start with taking questions from the audience, we have had some idea over the last couple of days, and with our interactions with the audience of the Islamic finance, that what are the burning issues, what are certain key things that we would like to ask our Sharia scholars, what are some of those things that are burning in our mind, in our heart, and we would focus on those things. And we have actually sort of engaged in that dialogue, and we have thought out how we have to do it. But then we have some questions which we can take from the audience. But let's start with some of those more critical burning issues that we would like their input on. So first of all, I would like to ask Dr. Imran Usmani Sahab. There has been something that has been coming up in the past couple of days, as well as we've been hearing from the industry, from the practitioners. And the question is that, sometimes it is reported, especially when we hear complaints from the managers, from Islamic bankers, when they sit with each other, especially from different banks, they say that it seems that as if, there are some difference of opinions among the Sharia scholars. Kuch aise ikhtilafat hain کہ ہمارے شریعہ ایڈوائزر ہم کو یہ کر رہے ہیں، آپ کے شریعہ ایڈوائزرز یہ بتا رہے ہیں، ہمارے شریعہ ایڈوائزر کنزرویٹو ہیں، آپ کے لبرل ہیں، اور یہ کس طرح سے؟ اور جبکہ زیادہ تر ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ جتنی یونیفارمٹی ہے اسکول آف تھاٹ میں ود ان پاکستان، اتنی بعض جگہوں پہ نہیں ہے. تو اس یونیفارمٹی کے باوجود یہ اختلاف کی کیا وجہ ہے؟ بعض اوقات یہ پرسیپشن اختلاف کا یا حقیقت میں اختلاف ہے؟ Are there different opinions, or it's just the perception that people are just finding it in some sort, and there is basis on the whole theme is basically uniform. There are few issues which have become more hyped up, and mostly people are talking about them. تو عمران صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ اختلافات ہیں بھی کہ نہیں ہیں، اور نوعیت اس کی کیا ہے، اور اگر ہیں تو اس کو کس طرح ہم مزید یونیفارم بنا سکتے ہیں تاکہ ہم جب ایک رائے دے رہے ہوں ایز شریعہ فورم یا شریعہ ایڈوائزرز تو لوگوں کے سامنے ایک اسٹینڈرڈائزڈ اوپینین جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. Thank you brother Zishan Sahab for coming from Lahore. Regarding that the differences of the opinion of the scholars, this question is very frequently asked question, that there are some differences of the opinion in different things among the scholars, but it is not true as such, it's not fact as such. Basically now alhamdulillah, by the time
the things are being standardized. And especially that particular role has been played by the IOFI, Accounting and Auditing Organization of Islamic Finance Institution. There is a body which consists of the Sharia scholars from all over the world. And there are about 20 scholars representing each country. And they are top scholars, mashallah. And mashallah, it has been chaired by my father from very inception. And they are issuing the Sharia standards as well as accounting standard. They are issuing the audit standards. So they have issued, mashallah, the Sharia standards, and we always try to follow these standards. And even in Pakistan, in State Bank Sharia Board, we have decided that we will follow these Sharia standards. Although we have drafted our own Sharia essentials initially here before that, but after coming these standards, so alhamdulillah, we have made those standards, and now we are issuing, what we are doing, that here in Pakistan we are analyzing and reviewing, keeping in mind our own circumstances and any particular industry matter. So we are reviewing them, and then we think if there is any minute changes, we just highlight that particular clause is not applicable in Pakistan, for example. But I think it's on very rare basis. I think Brother Munir Sahab may further elaborate that. So we are following, all the Islamic banks are following these standards, and there are no differences as such. But compliance might be difficult. That is why many people ask me that all the Islamic banks, whether you are sitting in Mizan Bank, but what you will tell about the Bank Al-Falah or the other banks. So I say that they are, in my view, they should be following the same standards. There should not be as such big differences, because they are doing on the same pitch, on same ground. But the compliance level might be different. For example, particular person who is complying, so it may vary bank to bank and person to person. Regarding that thing, that for example, even in our classical books, sometimes we find some differences of the opinion. Even that if you read out the Islamic very well-known book Hidayah, it's very well-known book in Islamic jurisprudence. So you will find the differences of the opinion of Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Hanifa, Imam Ahmad, and different Imam Zufar, and so on and so forth. There are so many. So that whatever our scholars have mentioned, that basically the ikhtilaf al-ulama'i rahmah, that differences of opinion is basically blessing from Allah. How it is a blessing? Many times sometimes that when these standards not came as such, so I don't remember in Turkey or somewhere else, in any other international conference. So that particular question was asked to me, that there are so many differences among the Sharia board and Sharia advisors, and why do they have that particular differences as such. So I told that ikhtilaf al-ulama'i rahmah, that differences of opinion is basically blessing of Allah. So the people ask that why it is a blessing, it is a difficulty for us. No, I told that it is blessing because if there is a just uniformed one opinion, there would be rigidity. There would not be any other way to follow. But everybody basically have their utmost efforts on their level best to basically to come out a best opinion. So if, for example, due to some reason, due to some facts, due to some circumstances, if it is difficult to follow particular sect, particular school of thought, you can go there. So flexibility will come. So that although we don't have as such big differences, there are standards, but even, for example, if we have just one or very rare, so I would say that these are the blessing, these are the flexibility, and they would basically give us some way to follow. So I think it's the best thing to understand. Thank you very much.
Okay, the thing that we've been talking about, again, to recap what Imran Sahab has said, that there is an effort for standardization, and that standardization is going on, the forum like IOFI, and that is there. But again, within the, furu'at, or within the, the minor issues, there can be some. But there's another type of difference that we have observed and we have heard complain about, and that is about, even though the opinions are uniform, yet the level of compliance may be a little different. One bank could earn reputation of being more compliant, another bank could be concerned, earn a reputation of being not that compliant. Now, this is what I'm posing to Maulana Khalil Azmi Sahab, that what if, let's suppose, I'm taking an ideal situation, not in his context with his particular bank, but it's a general question, that let's suppose you have to come up with a policy of ensuring higher level of Sharia compliance. Well, let me put it this way, that let's suppose your bank says that we want to position our bank as number 1 in Sharia compliance, A+ ratings in Sharia compliance. And they come up with you and they ask for the recommendations. How can you make Sharia compliant? What are some of the obstacles, barriers in way of Sharia compliance? تو خلیل اعظمی صاحب سے میں سوال اردو میں کروں گا کہ کیا وہ چیز ہوگی جس پہ کہیں گے جی میری جو ہے نا من پسند چیزیں جو میری ٹاپ لسٹ میں ہوں گی وہ یہ ہوگی کہ یہ چیزیں ہو جائیں معاشرے کے اعتبار سے, انسٹیٹیوشن کے اعتبار سے, اوور آل سوسائٹی کے اعتبار سے, تو شریعہ کمپلائنس جو ہے بڑھتی چلی جائے گی, اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, اس کی کوالٹی میں ترقی ہوتی چلی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جہاں تک شریعہ کمپلائنس میں امپرومنٹ کا تعلق ہے کہ وہ کیا اقدامات ہیں کہ اگر ان کو ہم اختیار کریں تو شریعہ کمپلائنس بہتر سے بہتر ہو, تو اس میں میں ادارے سے پہلے افراد سے گفتگو شروع کروں گا کہ دیکھیے کوئی بھی ادارہ ہے وہ افراد سے مل کے بنتا ہے, انڈیویجول سے مل کے بنتا ہے کوئی بھی ادارہ. سب سے پہلے میں یہ ضرورت سمجھتا ہوں کہ افراد پہ محنت کی ضرورت, کہ جو لوگ ان اداروں میں کام کر رہے ہیں ان کی ذہن سازی, ان کی ذہنی تربیت اور ان میں کمٹمنٹ پیدا کرنا یہ شریعہ ایڈوائزر کی بھی ذمہ داری ہے اور خاص طور پہ مینجمنٹ کی بھی ذمہ داری. جب تک افراد کے اندر کمٹمنٹ نہیں ہوگی اور ان کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا, اس وقت تک آپ جتنے کنٹرولز قائم کرنا چاہیں آپ کر لیں, اس کے نتائج نہیں نکلیں. ان سب چیزوں کے نتائج اس وقت نکل سکتے ہیں کہ جب لوگوں کے دل میں خوف خدا, فکر آخرت ہو اور ہمارا ایمان مضبوط ہو. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم اسلامی بینکنگ کر رہے ہیں, اور میں کسی کی نیت پہ مجھے ہرگز شبہ نہیں ہے, بہت سارے لوگ ہوں گے جو اخلاص کے ساتھ اسلامی بینکنگ کا کام جنہوں نے شروع کیا اور ماشاءاللہ قربانی کے ساتھ وہ اسلامی بینکنگ کے کاز کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کا روزانہ ایمان کا امتحان بھی ہوتا ہے, کہ ایک ٹرانزیکشن ہے آپ کے سامنے آتی ہے, آپ سمجھتے ہیں, آپ کی ٹریننگ ہوئی بھی, آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرانزیکشن غلط ہے, نہیں ہونی چاہیے, لیکن دوسری طرف آپ کے سامنے آپ کے ٹارگٹس ہیں, باس کا پریشر ہے. یہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو ظاہر ہے کمزور ایمان ہم سب کا ہے, ہم سب کے لیے یہ بات باعث امتحان ہوتی ہے کہ اس موقع پر کیا کیا جائے. کچھ اس وقت بھی ثابت قدم رہتے ہیں اور کچھ اس وقت پھسل جاتے ہیں. تو میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلے ایمان پہ محنت کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ جو بینک کی ہائر مینجمنٹ ہے میں اس سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے ماتحت اسٹاف سے ان کو یہ واضح طور پہ کہہ دینا چاہیے کہ دیکھیے حدیث میں جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, اللہ کی نافرمانی میں کر کے کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. جب اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آ جائے, پھر کسی کا بھی کوئی حکم ہو, کسی کی کوئی خواہش ہو, اللہ کے حکم کے سامنے کسی اور کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں. تو یہ ہمیں اپنے ٹاپ لیول سے لے کے جو نیچے اسٹاف ہے وہاں تک یہ پیغام, یہ تھیم ہمیں دینی چاہیے کہ اگر حکم دینے والا, خواہش کا اظہار کرنے والا وہ بھی انسان ہے, اگر وہ ایسی کوئی فرمائش کرتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے,
تو آپ کو لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے کہ جی آپ مجھے بتائیں, آپ کو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ اگر غلطی سے کوئی سی بات آ جائے تو آپ ہمیں بتائیں, ہرگز ایسے کام نہ کریں کہ جو شریعت کے احکام کی خلاف ورزی ہو جائے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب ایمان کا لیول مضبوط ہو, بالکل, اور یہ پیغام اوپر سے نیچے تک آئے. دوسری بات جو میں عرض کروں گا وہ یہ کہ اسٹیٹ بینک نے شریعہ کمپلائنس کے حوالے سے جو میکنزم دیا ہے وہ الحمدللہ اگر اس کو مکمل طریقے سے اس پہ عمل کیا جائے اور وہ ایفیکٹو ہو تو وہ کافی ہے. مثلا اسٹیٹ بینک کی جو بنیادی گائیڈ لائنز ہیں اور ان کا مارچ 2008 کا سرکولر ہے, اس میں سب سے پہلی بات یہ کی کہ جی آپ شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ قائم کریں, اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ انٹرنل شریعہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ اپنے یہاں قائم کریں. شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ یہ ٹرانزیکشن کے ایگزیکیوشن سے پہلے اس کا کردار ہوگا کہ یہ رہنمائی کرے, جو بھی ٹرانزیکشن کرنے والے ہیں ان کے رہنمائی کرے کہ جی ٹرانزیکشن کیسے کی جائے. اور جو انٹرنل شریعہ آڈٹ ہے اس کا جو کام ہوگا وہ ٹرانزیکشن کے بعد ہوگا. گویا کہ ایک پری ٹرانزیکشن ہے اور ایک پوسٹ ٹرانزیکشن ہے. یہ دونوں میکنزم اسٹیٹ بینک نے ریکمینڈ کیے ہوئے, بلکہ ریکمینڈیشن ہی نہیں ہے بلکہ یہ بینکوں کے لیے پابندی ہے اس کی کہ وہ اپنے یہاں ان دونوں چیزوں کو کریں. تو اگر شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ مکمل طریقے سے ایفیکٹو ہو تو شریعہ کمپلائنس کا لیول بہت بہتر جا سکتا ہے کہ آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن ہو, جب تک شریعہ کمپلائنس کی طرف سے اس کے پروسیس فلو کی اس کی اپروول نہ مل جائے, آپ کو اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اگلا قدم اٹھائیں. دیکھیں چیزیں غلط اس وقت ہوتی ہیں کہ جب شروع میں ٹرانزیکشن دیکھی نہ جائے. تو شروع میں شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ سے پروسیس فلو اپروو کروائیں, اس کے بعد ٹرانزیکشن, اور پھر انٹرنل آڈٹ کا کام شروع ہوتا ہے کہ ٹرانزیکشن کے بعد وہ یہ دیکھے کہ جی ٹرانزیکشن شریعت کے اصولوں کے مطابق ہوئی ہے یا نہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ اب اسلامی بینکوں میں انٹرنل شریعہ آڈٹ بھی شروع ہو گیا. لیکن میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انٹرنل شریعہ آڈٹ کو بھی ہمیں وہ حیثیت دینی چاہیے جو ہم اپنے بینک کے آپریشنل انٹرنل آڈٹ کو دیتے ہیں. کہ آپ کا بینک کا جو آپریشنل انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے اس میں آپ کے مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ برانچ جو ہے اس کا کام سیٹسفیکٹری ہے یا انسیٹسفیکٹری ہے, گڈ ہے, آپ اس کو ایک ریٹنگ دیتے ہیں. یہی ریٹنگ آپ کو انٹرنل شریعہ آڈٹ میں بھی دینی چاہیے. نمبر 2, جس طرح آپ اپنے انٹرنل آڈٹ میں جو اس کے بعد کے رد عمل ظاہر کرتے ہیں آپ, کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ کی برانچ انسیٹسفیکٹری آتی ہے, 1 مرتبہ آئی, 2 مرتبہ آئی, تو آپ برانچ کی انکریمنٹ نہیں ہو رہی, برانچ کی پروموشن نہیں ہو رہی, اب ان پہ پریشر ہے کہ اپنے کام کو امپروو کریں. بالکل یہی کیفیت انٹرنل شریعہ آڈٹ میں بھی ہونی چاہیے کہ اگر ایک برانچ کی رینکنگ گڈ آتی ہے آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں. اگر انٹرنل شریعہ آڈٹ کے اندر ایک برانچ جو ہے وہ انسیٹسفیکٹری آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے ٹرانزیکشن وائڈ ہو رہی ہیں, آپ کا جو پروفٹ کما رہے ہیں وہ چیریٹی میں جا رہا ہے, تو مینجمنٹ کو اس کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے اوپر بھی رد عمل ظاہر ہونا چاہیے. دیکھیے یہ جزا اور سزا, ترغیب و ترہیب, یہ دونوں چیزیں زندگی میں ساتھ چلنی چاہیے. اچھے کام پر انعامات بھی ہیں اور اگر کوئی کام غلط ہو تو اس کا بھی کوئی رد عمل ہونا چاہیے. یہ دونوں چیزیں ساتھ چلیں گی تو پھر ان چیزوں کے اندر امپرومنٹ آئے گی. تو بہت اچھے آپ نے سجیشنز دیے. نمبر 1 واز دی اسٹرینتھ آف کیریکٹر اینڈ اسٹرینتھ آف ایمان, اینڈ دین یو ٹاکڈ اباؤٹ اے گریٹر رول آف شریعہ. It should be a theme which is pervasive throughout the organization rather than limiting it to the part of the organogram where it is Sharia board or the Sharia advisor and his team. It is everybody is actually owning that spirit and everybody is trying to ensure compliance. اور اس کے بعد پھر آپ کی جو بات ہے کہ ریوارڈ انسینٹو سسٹم اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس میں جہاں پر کمپلائنس ہے زیادہ ان کے لیے کوئی انسینٹیوز ایسے ہوں کہ وہ اپنی پرفارمنس کو اسٹک کریں, اور جہاں پر پرفارمنس اپ ٹو دا پار نہ ہو تو وہاں پر کچھ ان کے لیے ایسی ریوارڈس کے اندر ہی, جس طرح ہم آپریشنل آڈٹ کی اگر کمپلائنس نہیں ہوتی تو کچھ ان کے لیے ہوتا ہے پروموشن رک گئی, اس طرح کی چیزیں. ماشاء اللہ. مولانا احسان وقار سے جو بات میں کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہم بات کرتے رہتے ہیں اکثر کہ اسلامک بینکنگ میں انوویشن انیشل پیریڈ میں جب یہ ٹیک آف کر رہی تھی تو دین اٹ واز ویری امپریسو, بٹ سیمز فار دا لاسٹ 5 years or so, even more than that,
it seems as if that innovation, product innovation, that coming up with and within, it's not just about coming up with new products, it's also about having, better ways of execution of the current products. تو انوویشن جو ہے اس میں وہ اب موومنٹ نظر نہیں آتی, وہ تحریک نظر نہیں آتی جو پہلے نظر آ رہی تھی. تو اس کی کیا وجوہات ہیں, how can we overcome it and reinfuse the spirit of entrepreneurship, innovation, invention within this for the compliance, for better compliance, for meeting the needs of the clients. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی تھنک کہ اس میں جو بھی انڈسٹری ہوتی ہے اس کی گروتھ میں بہت بڑا ایک کردار ہوتا ہے R&D کا, اور انفارچونیٹلی پوری انڈسٹری کے حوالے سے انڈیویجول لیول پہ, انسٹیٹیوشن لیول پہ تو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, موجود ہوتا ہے, لیکن میں سجیسٹ کروں گا کہ اگر اس کے لیے ایک کلیکٹیولی ایک ریسرچ سیل یا ریسرچ ڈپارٹمنٹ بنایا جائے جہاں انڈسٹری کے پارٹیسپینٹس بھی پارٹیسپیٹ کریں, پارٹیسپینٹس میں جو فائنانس کے ایکسپرٹس ہیں ان کا بھی دخل ہو اور جو شریعہ کے ایکسپرٹس بھی ہوں, کیونکہ جو شروع میں آپ نے سوال کیا کہ ڈفرینس آف اوپینینز, اس میں چند وجوہات میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہے کہ ایک تو سچویشن مختلف ہوتی ہے, دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ انٹرپریٹیشن کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. ایک فائنانس مینیجر یا پروڈکٹ مینیجر اس پروڈکٹ کو جس انداز میں پیش کرتا ہے تو اس پیشکش کی بنیاد پر فتوائے گا, اور اگر وہ تمام پہلوؤں کو اچھی طرح ایڈریس کر لے تو یقیناً ایک مثبت جواب آئے گا, اور اگر اس نے تمام پہلوؤں کو ایڈریس نہیں کیا تو اس میں شرعیہ لمیٹیشنز متوجہ ہوں گی یقیناً. اس حوالے سے جو ریسرچ سیل اگر بنتا ہے یا ریسرچ ڈپارٹمنٹ کا قیام اگر آتا ہے, اس میں جہاں تو انڈسٹری کے لوگ ہیں جو انڈسٹری کی ضروریات کو مد نظر رکھیں گے, شریعہ اسکالرز جو انڈسٹری سے وابستہ ہیں وہ ان تقاضوں کا بھی لحاظ رکھیں گے, ساتھ ساتھ ایسے شریعہ اسکالرز جو اکیڈمیا سے زیادہ ان کا تعلق ہو, کیونکہ بسا اوقات انڈسٹری سے متعلق ایک شریعہ اسکالر اس کی بھی بعض دفعہ رائے جو ہے شاید تھوڑی بہت باعث ہو سکتی ہے. وہ چاہے گا کہ بھئی ایک اچھی پروڈکٹ آئے جو بزنس لائے بینک کے لیے, انسٹیٹیوشنز کے لیے. اس میں یہ نہیں کہ دانستہ طور پہ, اور دس از سم تھنگ ہیومن نیچر کہ وہ ایک چیز کو جب آپ اس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو اس میں آپ کی رائے مختلف ہوتی ہے, اور ایک نیوٹرل آدمی جس کے سامنے یہ چیزیں اتنی زیادہ ویٹیج نہ رکھتی ہوں تو اس کی رائے تھوڑی سی مختلف ہوگی. تو یہ ایک ریسرچ سیل کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو فائنانس مینیجر ہیں پلس جو شریعہ کوآرڈینیٹرز ہیں, یوزلی شریعہ کوآرڈینیٹرز وغیرہ وہ بزنس سائٹ کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی بہت کلوز انٹریکشن ہوتی ہے شریعہ ایڈوائزرز کے ساتھ. شریعہ ایڈوائزرز ٹھیک ہے ماشاء اللہ دے آر ویری ایکسپرٹ ان شریعہ اور ان کا بہت ایک رچ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, لیکن ایٹ ٹائمز وہ فائنینشیل مارکیٹس کو اور فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو صحیح طور پہ ان کے سامنے جو تصویر ہے وہ آتی نہیں ہے. تو اس میں ایک سٹیپ آگے جانا ہوگا کہ میری ڈپینڈنس, اگر مجھے کوئی کوآرڈینیٹر یا مجھے کوئی پروڈکٹ مینیجر یا مجھے کوئی بزنس ہیڈ آ کے کوئی پروڈکٹ سمجھا رہا ہے یا کوئی ٹرانزیکشن سمجھا رہا ہے, تو میں صرف اس انفارمیشن پہ ڈپینڈنٹ نہ ہوں, بلکہ مجھے مارکیٹ پریکٹس بھی معلوم ہو, مجھے ایکچوئل ٹرانزیکشن کی بیک گراؤنڈ بھی پتہ ہو, اور پھر میں اس سچویشن کو انالائز کر کے, تو میرا جواب میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر ہوگا, ان تمام سچویشنز کو ایڈریس کرے گا. اور اگر میں صرف اس کی انفارمیشن تک محدود رہوں گا تو بسا اوقات ایسا ہوگا کہ کچھ لمیٹیشن شریعہ کی ہوں گی جس کی وجہ سے وہ پروڈکٹ مسترد ہو جائے گی, اور بسا اوقات ایسا ہوگا کہ وہ ایلیمنٹس یا وہ چیزیں بتائی نہیں جائیں گی دانستہ یا غیر دانستہ, اور اس کی وجہ سے فتویٰ دوسری طرف جائے گا. تو یہ بھی ایک صورت ہوگی کہ جس میں ویریشن کم سے کم ہوگی, اسٹینڈرڈائزیشن زیادہ ہوگا اور اچھی نتائج برآمد ہوں گے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ
جیسے آپ نے خود سوال میں کہا کہ Islamic banking is revolving around few products only. Although conventional banking, sorry to say, it's just the basic principle of lending and borrowing. Islamic banking میں تو بہت زیادہ ایسٹ کا انوالومنٹ ہوتا ہے اور ڈفرینٹ موڈس کو آپ انوالو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس وقت جس طرح کی گلوبلائزیشن ہے, ضروریات مختلف ہوتی چلی جا رہی ہیں, کمیونیکیشن اور ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ انوویشن اتنی, کیونکہ اسلام تو ہر زمانے کو ایڈریس کرے گا, اور ممکن ہے کہ آپ کو ہائیبرڈ پروڈکٹس لانی پڑیں گی, مختلف چیزوں کو مرکب کر کے ایک پروڈکٹ بنانی پڑے گی. تو اس وقت ریسرچ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پاکستان میں اللہ کرے اس کا ایک قیام ہو جائے, ایک انڈیویجول باڈی اس طرح بن جائے کہ جو باقاعدہ اس پر کام کرے. اور آئی تھنک سو کہ یہ اکیڈمک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز وغیرہ, چاہے وہ کنونشنل ہو یا کنونشنل اسلامک انسٹیٹیوشنز ہو جو مدارس وغیرہ ہیں وہاں پر, لیکن اس کا یہ مکس ہونا چاہیے, تمام لوگوں کو انوالومنٹ ہو, انڈسٹری کے, غیر انڈسٹری کے, شریعہ والوں کے, بزنس والوں کے, ان تمام کا ایک مکسچر ہونا چاہیے. یہ سی واٹ مولانا احسان صاحب has just said کہ ایک ریسرچ سیل ہونا چاہیے جس میں انوویشن ہو سکے, جس میں ایک فورم ہو جس میں پریکٹیشنرز اینڈ شریعہ ایڈوائزرز اینڈ اوپینین لیڈرز کین سٹ ڈاؤن ٹوگیدر and discuss these problems and then propose solutions, and the innovation would actually be a normal process, would be a resultant output of that. تو اس میں منیر صاحب سے میں بس یہ پوچھنا چاہوں گا, اسٹیٹ بینک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کہ یہ ہمارے پاس آلریڈی ایک شریعہ ایڈوائزری فورم تو موجود ہے, تو اب یہ اس پہ مزید ہم اگر اسٹیٹ بینک کو اگر پش فارورڈ کریں, جس نے اس چیز کا بہت اچھی لیڈرشپ رول پلے کر رہا ہے, تو اگر ان کو پش فارورڈ کریں اور یہ ان سے کہا جائے کہ جی اب آپ زیادہ پرو ایکٹیو ہو کر کے آپ یہ دیکھیں کہ اب ہم صرف ان ایشوز پہ جو ریز ہو رہے ہیں بینکس میں اور آ رہے ہیں اس پہ ہم ایک ریئیکٹیو کنسنسس جنریٹ کریں شریعہ اسکالرس کا, کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہم آگے کو دیکھیں اور آگے اسٹڈی کریں اور مزید انوویشن کو پروپوز کرنے کے لیے ان سلیوشنس کو پہلے سے لے کر آئیں. تو اسٹیٹ بینک کے کیا پاس ایسا انفراسٹرکچر ہو سکتا ہے, اسٹیٹ بینک ایسی چیز کو ہوسٹ کر سکتا ہے, ایسے انیشیٹو کو؟ میر صاحب. یہ دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اٹس اے گڈ آئیڈیا. جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ شریعہ ایڈوائزرز فورم یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. اگر آپ کو کبھی موقع ملے اس پلیٹ فارم یہاں آنے کا, تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں ایشوز پر بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوتی ہے اور تمام پہلوؤں کو بہت غور سے, بڑی محنت سے تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے اس پہ غور کیا جاتا ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے. تو اسی فورم کو ہم تھوڑا سا مزید بہتر کر سکتے ہیں, اور یہ بھی اچھا ہو سکتا ہے کہ ریسرچ کے لیے کوئی الگ سے اور بھی پلیٹ فارم بنائے جا سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک دو اور چیزیں بھی میں اگر اس میں مینشن کر دوں, کہ جیسا کہ ڈاکٹر عمران عثمانی صاحب نے کہا کہ جو فائنانس کی فیلڈ ہے اس کے اندر اختلافات کی جو بات کی جاتی ہے وہ باقی معاملات کے اندر تو شاید درست ہو, لیکن میرا خیال ہے, میں جیسا کہ اسٹیٹ بینک میں ہم لوگ بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور میں شریعہ ایڈوائزر سے ہی میرا واسطہ رہتا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی فیلڈ ہے کہ جو اجتہاد اور الٹیمیٹلی اجماع کے معاملے کو دوبارہ سے ریوائول ذریعے سے, کہ ہمارے ہاں شریعہ ایڈوائزرز کے اندر ڈفرینٹ سیکٹس کے لوگ ہیں, ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں, لیکن جب معاملہ آتا ہے امت کے اجتماعی مفاد کا, تو وہاں پھر انفرادی یا اپنا فرقے کے لحاظ سے لوگ کم سوچتے ہیں اور اجتماعی مفاد کو زیادہ دیکھا جاتا ہے. اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل میں آپ کے سامنے رکھوں کہ فقہ حنفی میں مرابحہ کی ڈیفرڈ مرابحہ جو ہے وہ الاؤڈ ہے, لیکن مجھے یاد ہے کہ شریعہ ایڈوائزرز فورم میں جب یہ معاملہ آیا کہ ہم اپنے بینکوں کو اس کی اجازت دیں یا نہ دیں, تو تمام شریعہ اسکالرس نے کا ویو یہ تھا کہ اس سے کہیں انٹرسٹ کا دروازہ نہ کھل جائے, اس لیے آلدو کے فقہ حنفی میں اس کی اجازت ہے, ہمیں اس کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک ڈفرینٹ ویو تھا جو ان کے فقہی ویو سے الگ تھا. تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ہمارے شریعہ اسکالرس جی کمیونٹی مرابحہ پہ بھی بہرحال ابھی اس پر تو ڈسکشن چل رہی ہے. کمیونٹی مرابحہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اس میں ہمارے سامنے 2 سال سے ایک انڈر ڈسکشن ہے.
شریعہ بورڈ، شریعہ ایڈوائزرز فورم، ان پہ بہت ڈیٹیل سے ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن اس میں بھی جو چیز رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ تقاضے ہیں کہ جو شریعہ آپ سے کرتی ہے، ایک وہ ہے جو ہمارا اجتماعی مفاد ہے یا امت کا مفاد ہے. ان تمام پہلوؤں کو دونوں کو جب ہم کنکلوڈ کر لیں گے تب اس کے بعد ہم اس کا ڈیسیشن دے سکیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک ایسی صورت ہوگی کہ جس کے اندر ہمیں اجتہاد کرنا ہوگا، اور اجتہاد کی صورتیں وہی ہوں گی کہ ہم مل کے بیٹھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں. ریسرچ کا جو آئیڈیا ہے انشاءاللہ اس پہ ہم یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے، ہم اس پہ مزید غور کریں گے. ایک بات ضمناً اعظمی صاحب کی بات پہ ہے کہ ہمارے شریعہ ایڈوائزرز الحمدللہ، چونکہ میں جہاں بیٹھا ہوں تو ہمارے سامنے تو تمام بینکوں کی پرفارمنس آتی ہے، ان کے کام ہمارے سامنے آتے ہیں. تو شریعہ کمپلائنس کے حوالے سے ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ تمام بینکس شریعہ کمپلائنس کے حوالے سے ان کا لیول کیا ہے. الحمدللہ مجھے اس بات پہ فخر ہے یہ کہنے میں کہ ہمارے شریعہ اسکالرس بہت مخلص ہیں. شریعہ کے رولز کے معاملے میں نو ڈاؤٹ بسا اوقات بینکس شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمارے شریعہ ایڈوائزر جو ہے اس کو الاؤ نہیں کرتے، ہمارا یہ نقصان ہو رہا ہے، وہ نقصان ہو رہا ہے. تو ان کا یہ کہنا کہ بعض شریعہ ایڈوائزر جو ہے وہ ثابت قدمی دکھاتے ہیں اور بعض جو ہے پھسل جاتے ہیں. تو میں یہ بتا دوں کہ جو پھسل جائیں گے ہم ان کو انسپیکشن میں پکڑ لیں گے، انشاءاللہ پھسلنے نہیں دیں گے. تو میں یہ یہاں اس کو اس لیے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے شریعہ ایڈوائزرز پر، ان کے نالج پر، ان کے اخلاص پر، میں اپنے ذاتی ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ ان کے اندر اخلاص ہے اور للہیت ہے، اور جو بھی ان کے ویوز ہوتے ہیں اس کے اندر شریعہ پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ شریعہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد پھر ضمناً دوسری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تھینک یو. جسٹس صاحب سے جی صاحب آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. پہلے تو میں آرگنائزرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان 2 دنوں میں بہت چیزوں کو پرکھا، سمجھنے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ جو حضرات یہاں اس سیمینار میں حصہ لیتے رہے ہیں انہوں نے اس کو مفید پایا ہوگا. اب جہاں تک یہ آج جو اس سیشن میں جو باتیں ہوئی ہیں اس میں نچوڑ اس کا یہ ہے کہ اصول جو ہے وہ تو کافی حد تک طے ہے. IFE سٹینڈرڈز ہمارے پاس ہیں جس میں شریعہ سٹینڈرڈز بھی ہیں اور دوسرے آڈٹ اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز بھی ہیں، اور وہ پھر ہم ایسے ایکسیپٹ نہیں کر لیتے. وہ اسٹیٹ بینک کے سامنے پھر وہ جب آتے ہیں تو ہم اپنے حساب سے بھی ان کو دیکھتے ہیں، اور ان میں کچھ امینڈمنٹس کرنی ہو تو وہ امینڈمنٹ بھی کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم تمام اسلامک بینک کو یہ سفارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے معاملات ان سٹینڈرڈ کے حساب سے طے کریں. دوسری بات جو دیکھیں، آپ اختلاف کی بات کرتے ہیں، وہ اختلاف اصول پہ نہیں ہوتا، وہ اپلیکیشن پہ ہو سکتا ہے. اور اس کی وجہ بھی یہ بنتی ہے کہ جب کسی پرنسپل کو آپ نے حالات کے حساب سے اپلائی کرنا ہے تو حالات ہر کیس کے مختلف ہوں گے. مثال کے طور پہ آپ یہ ایک بات آئی میرے ذہن میں، ابھی کھانے کے وقت میں پوچھا جا رہا تھا کہ آیا چیریٹی میں سے قرض حسن دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو میں نے کہا نہیں. دوسرے ایک صاحب ہمارے ساتھ اسکالرز بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہاں. اب میں نے کہا یہ دیکھیے اس اختلاف کی وجہ کیا ہے، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اصولی طور پہ ہو سکتا ہے، لیکن چیریٹی کا اصل مقصد جو ہے وہ ہے ان لوگوں کی مدد جو کہ قرض حسن لینے کے بھی قابل نہیں. آیا ان کی ضروریات آپ نے پوری کرنی ہے؟ اگر نہیں کریں تو پھر اگر قرض حسن کی آپ اجازت دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی مینجمنٹ جو قرض حسن کی طرف لگ پڑے. تو یہ اختلاف نہیں ہے، یہ حالات کی وجہ سے پرائرٹی کی بات ہے کہ کس چیز کو آپ پرائرٹی دیتے ہیں اور کس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات میں ہونی چاہیے. تو الحمدللہ پاکستان میں باوجود کہ یہاں پہ 4-5 مسلک ہیں
مثلا ملیشیا میں جائیں تو یہ ان کو مصیبت نہیں، گلف اسٹیٹ میں جائیں تو ان کو یہ مصیبت نہیں ہے، سعودی عرب میں جائیں تو ان کو یہ حالات نہیں، لیکن پاکستان میں. اور اس کے باوجود جیسے منیر صاحب نے اور عمران صاحب نے بتایا کہ جب بات آتی ہے تو ہمارے جو شریعہ ایڈوائزرز ہیں وہ مسلک سے اوپر بھی اٹھ کے بات کرتے ہیں، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس انڈسٹری کے لیے یہ بہت اچھی بات. دوسری بات جو آئی خلیل صاحب نے فرمایا، یہ دیکھیے اویئرنیس کی جو بات ہے اس میں سب سے پہلے تو میں عام کہا کرتا ہوں کہ ہم مسلمان جو ہیں نا، ہم سنے سنائے مسلمان ہیں، وراثتی طور پہ مسلمان ہیں. ہم نے دین کو سمجھ کے پرکھ کے نہیں اپنایا. باپ مسلمان تھا، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے کوشش ہی نہیں کی کہ یہ سمجھنا کہ مسلمانی ہے کیا، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ اگر آج 12 بجے ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے اور 1:30 بجے اس اذان ہوتی ہے اور اگر وہ نماز کے لیے نہیں جاتا تو پھر اس کی مسلمانی کہاں گئی؟ وہ لا الہ کے تقاضے تو اس نے پورے نہیں کیے. تو اس لیے ہمیں اویئرنیس کی کمپین جو ہے اسلامک فائنینشیل انڈسٹری کو شروع کرنی چاہیے، اور اس اویئرنیس میں ساری چیزیں، سارے لوگ آنے چاہیے، اس میں عوام بھی آنے چاہیے، اس میں تاجر بھی آنے چاہیے، اس میں بینک سٹاف بھی آنا چاہیے. جب تک کمٹمنٹ ہماری نہیں ہوگی اپنے اسلامی نظام کے مطابق، اور جب تک ہم یہ دیکھیے ایک سڑک پہ آپ جاتے ہیں 4 کنونشنل بینک ہیں، 2 اسلامک بینک ہیں. اگر ہم مسلمان ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قرآن نے تو یہ کہہ دیا کہ اچھا اگر تم ربا میں کاروبار کرو گے تو پھر میرے اور میرے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو ہم اسلامک بینک میں تو نہیں جاتے. اور اگر جائیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی وہاں تو مجھے 12% دے رہے ہیں، آپ کتنے دو گے؟ دیکھیں یہ تو معاملہ فیتھ کا ہے نا. تو پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ صاحب ٹھیک ہے، لیکن اس کا ہم اسلامی بینکنگ کی طرف جائیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلامک بینک بطور بزنس کامیاب بزنس نہ بنے. اس کو بھی اگر دوسرے 12% دیتے ہیں تو ان کو کوشش ہونی چاہیے کہ وہ 13% دیں. لیکن یہ نہیں کہ اسلامی قوانین اور فائنانشیل جو پرنسپلز ہیں شریعہ کے اس کو چھوڑ کے نہیں، اس کو پکڑ کے اس کے ساتھ ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیڈیکیشن جب آپ ہوں گے، مجھے اس وقت یاد آتا ہے کہ میں جب چیئرمین تھا مطالبہ ریلیجس بورڈ کا تو میرے پاس IFC والے آئے اور مجھے کہے کہ یہ جو ہمارا جو نوٹ ہے لون نوٹ، اس کو آپ ایکسیپٹ کریں. میں نے کہا میں تو نہیں ایکسیپٹ کر سکتا. کیوں؟ میں نے کہا اس میں تو سیدھا سیدھا ربا ہے. تو کہا دیکھیں نا صاحب، ہم تو سارے ملکوں میں کام کرتے ہیں تو ہم آپ کے لیے علیحدہ کیوں کریں؟ میں کہا علیحدہ اس لیے کریں کہ جو آپ سے پوچھو کہے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ علیحدہ ہیں ہم سے. اور میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ آپ دنیا میں کس ریٹ پہ دے رہے ہیں لوگوں کو؟ 3-4%. اب تو 0% ہو گیا نا، بلکہ اب تو بینکز نے یورپ میں چارجز لینے شروع کر دیے. یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ 3-4% صرف دیتے تھے. تو میں نے کہا بات سنیں، اگر آپ کو اسلامک پرنسپلز کے تحت 6% فائدہ ملے، پروفٹ ملے، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اصل بات یہ ہے کہ ہم مسلمان جو کسٹمر ہے، مسلمان جو بزنس مین ہے، اس کو بھی ڈیڈیکیٹڈ ہونا چاہیے اپنے دین کے ساتھ. اور پھر ہمارا جو سٹاف ہے، ٹریجری کے خاص طور پر خاص لوگ، انویسٹنگ بینکنگ کے لوگ خاص طور پر، وہ ہر چیز کو اس تناظر میں دیکھیں کہ ہم نے اسلامی پرنسپل جو ہے ان کی وائلیشن نہیں کرنی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بزنس پروپوزلز وہ دینی ہے جو کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو منافع پہنچائے. اگر اس طرح کریں گے تو یہ سب ٹھیک ہوگا. دیکھیے ہمارے بزنس مین جو ہیں وہ 5 وقت نماز تو پڑھیں گے لیکن کم تولنا ضرور کریں. اچھی چیز نہیں ہے وہ بھی اس کو دے دیں گے، حالانکہ اسلام تو کہتا ہے کہ نہیں، جو عیب ہے بتاؤ اس کو کہ میری اس چیز میں یہ عیب ہے، لیکن ہم نہیں کرتے. اصل بات یہ ہے کہ ایمان ہمارا کمزور ہے. ہم یہ اس چیز کا ہم پہ تیقن نہیں ہے
کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے. اگر وہ چاہے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اگر وہ چاہے تو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. اگر اس تیقن کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ ہم آگے بڑھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اسلامی نظام، اب دیکھیے جو سودی نظام ہے وہ تو فیل ہو چکا، اور یہ جتنے لوگ جو آ رہے ہیں یورپ میں اور سارے اسلامی نظام کی طرف، وہ صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ یہ جو نظام ہے اس میں بقا ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن آج میں ایک وارننگ کے طور پہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیے اب پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی جو ہم نے یہ تجویز رکھی وہ اس لیے رکھی کہ جتنی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ ساری باہر ہو رہی ہے، وہ نان مسلمز کر رہے ہیں، اور ان کو یہ پرنسپل سے کمٹمنٹ نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ نام لے کے چتبہ اس کا کر لیجئے اور باقی ساری چیزیں اندر کے اندر وہی چیز کر رہے ہیں. اور میں انہیں وارن کرتا ہوں کہ اگر یہ کرتے ہیں تو پھر یہ بھی اسی طرح کلیپس کر جائے گا جس طرح کہ ربا کا نظام جو ہے وہ کلیپس کر سکے گا. کیونکہ اصل چیز تو روح ہے. اگر روح کو آپ نہیں دیکھتے، اگر اسلام کے جو بنیادی مقاصد ہیں، شریعت کے جو بنیادی مقاصد ہیں، ان کو آپ حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے، اور جو طریق اس کو حاصل کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس کو فالو نہیں کرتے، تو پھر آپ کا کوئی نظام جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے میں عرض کروں گا کہ ہمارے جو تحریک کے لوگ ہیں، ہمارے جو انویسٹمنٹ بینکنگ کے لوگ ہیں، وہ بالکل ڈیڈیکیٹڈ ہوں، اور وہ جب آئیں تو ان کو یہ نہ ہو کہ شریعہ ایڈوائزر کو کہیں صاحب یہ کسی طرح سے ضرور کر دو، دیکھو یہ ہمارے ڈیل جا رہی ہے. دیکھیں نہیں، کتنی دیر ہوگی. اور پھر اگر یہی رویہ سارے شیئر ایڈوائزرز کا ہے، تمام بینکوں کا، تو پھر ڈیل کہاں جائے گی؟ ہمیں کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تو کہتے ہیں ہم کنونشنل کے پاس چلے جائیں گے. بھائی جاتے ہیں تو جائیں، ہم نے اپنے اصولوں سے نہیں ہٹنا. جیسے ہی ہم اصولوں سے ہٹیں گے تو پھر وہی بات ہو جائے گی. نام اور ملمہ سازی سے بات نہیں بنے گی. حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے. اور دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پتہ ہے کہ ایک آدھے گھنٹے بعد میں نے زندہ رہنا ہے. اس وقت کا جو میرا عمل ہے شاید یہی آخری عمل ہو. تو ہر چیز جو اور ایمان کی تقویت کا تقاضا جو ہے، اور اس کی نشانی میں آپ سے عرض کر دوں، میں بڑا عالم تو نہیں، آپ جیسا ہی ایک مسلمان ہوں، گناہگار بھی ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز، ہر عمل کرنے کے وقت اگر آپ کا ایمان طاقتور ہے تو وہ آپ کا بازو پکڑے گا اور آپ سے پوچھے دے گا کہ دیکھ لو یہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی تو نہیں ہے. اگر یہ چیز ہم میں پیدا ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں. اور اس لیے دیکھیے ہر چیز جو ہے، انسان کی زندگی کتنی، آپ ذرا سوچئے ایوریج کیا ہے. یہاں تو ہمارے ہاں تو 40-45 سال، میں کہتا ہوں 60 سال بھی کر لیجئے. 60 سال میں جو لاشعوری کا وقت ہے 15 سال اس میں سے نکال دیجیے. چلیے یہاں تو ہمارے 20-21 سال میں بھی شعور پورا نہیں آتا، 15 سال بھی نکال لیجیے، 45 سال باقی رہ گئے. اب 45 میں کتنے وقت ہم سو کے گزار دیتے ہیں؟ آدھا وقت. باقی کتنا رہے؟ 20-22 سال. اب 20-22 سال کے عمل کے نتیجے میں ہم نے یا جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے، اور پھر پتہ نہیں کتنی صدیاں قبروں میں پڑے رہنا ہے، اور وہیں پھر ہو جاتا ہے سلسلہ، اور پھر آگے آپ کی دائمی زندگی ہے. تو اس لیے آج ہم نے یہ سوچ لینا ہے کہ ہم نے کس راستے پہ جو چلنا ہے، جہاں اس کا انجام، اس کی جو آخری منزل ہے وہ کیا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان کے لیے چاہے وہ بزنس میں ہو، چاہے وہ پڑھائی لکھائی میں ہو، چاہے کسی چیز میں ہو، اس کا مطمع نظر صرف یہ ہے کہ وہ کیسے جدت حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی رضا کیسے حاصل کر سکتا ہے. اور یہ موقع ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے میں تو یہ بھی کہتا ہوں، اور لوگ مجھے اس بات سے شاید پسند بھی نہیں کہتے، میں کہتا ہوں کہ ہم اسلامی نظام کے نفاذ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم مسلمان خود ہیں. کیوں؟ میں نہیں چاہتا کہ وہ پابندیاں جو اسلام کی ہیں وہ مجھ پہ ہوں. اگر میں آج یہ کر لوں کہ میں نے کوئی عمل ایسا نہیں کرنا جو کہ اسلام کے احکام کے خلاف ہے. قرآن میں تو کہہ دیا نا
کہ جب کوئی فیصلہ آ جائے تو پھر مسلمان کے لیے چوں چرا نہیں ہے، اس کے لیے یہ آخری لفظ ہے، اس نے وہی کرنا ہے. تو میں اگر وہ کر لوں تو مجھے کون روکتا ہے کہ میں ایک اچھا مسلمان نہ بنوں، ایک اچھا مسلمان تاجر نہ بنوں، ایک اچھا مسلمان بینکر نہ بنوں. سب کچھ ممکن ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم چاہتے کیا ہے. چھوٹے چھوٹے مفاد کی خاطر، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی خاطر ہم اسلام کے قوانین جو ہے ان کو توڑتے ہیں، ان کو کرتے ہیں. اس کے جیسے میں نے چھوٹی سی مثال دی کہ اگر آپ 12 بجے ایک مسلمان ہوتا ہے، 1 بجے اذان ہوتی ہے اور نماز کے لیے نہیں جاتا تو اس کا ایمان کدھر گیا؟ تو اس لیے یہی سوچئے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں، چاہے میں بینکر ہوں، چاہے کچھ ہوں، وہ میرا عمل شاید آخری عمل ہو، اور اسی عمل سے میری پکڑ ہو جائے، اسی عمل سے میری نجات ہو جائے. انشاءاللہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو ہم آج کے سیشن میں اس بات کا میرا خیال ہے مصمم ارادہ کر لینا چاہیے کہ ہم نے ہر معاملے میں دیکھنا ہے کہ اللہ کی رضا کس میں ہے، ہم وہی کریں گے. چاہے ہم کسی بینک کے صدر ہیں، چاہے ہم کسی ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ ہیں، ہمارا جتنا اللہ نے یہاں ہمیں نوازا ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہم پہ ڈالی ہے. میں مشکور ہوں آپ سے. جزاک اللہ خیر. یہ بات تو ڈاکٹر اپنا جسے صاحب نے مسلمان ہونے کے ناطے سے ہماری رسپانسبلٹی ڈسکس کی، لیکن ایک بات جو واضح طور پر نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ صرف مسلمان کی حیثیت سے نہیں بلکہ انسانیت کی حیثیت سے ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جب کرائسس کے بعد جب یہ کیپٹلزم کا بھی نقاب اتر گیا ہے تو اب یہ سوال ہم سے کیا جا رہا ہے کہ بھئی تمہارے پاس کچھ ہے تو ٹیبل پر لے کر آؤ، اس کو دکھاؤ، ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. جو لٹریچر فرانس سے، انگلینڈ سے، یو ایس سے چھپا ہے نیوز پیپرز میں، میگزینز میں، ڈفرینٹ، یعنی یہاں تک کہ پوپ نے یہ کہا ہے کہ بھئی وی ہیو ٹو لک انٹو سیریسلی انٹو اسلامک فائنانس. بلکہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں. میں امریکہ میں تھا، پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ تھا، تو میرے پروفیسر نے ایک سیمینار آف فائنانس کے کورس میں انہوں نے مجھ سے درخواست کی، ڈاکٹر لیری وائٹ ان کا نام تھا، کہ آپ ایک سیشن میں اسلامک فائنانس ایکسپلین کریں. تو میں نے اس میں تیاری وغیرہ کر کے لے گیا، سلائڈز بنا کے لے کر گیا کہ میں بتاؤں. تو اس سے پہلے میں شروع ہوتا، میرا ایک کولیگ تھا، کلاس فیلو تھا، رینڈل ویلنٹائن. اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ذیشان، از دس پروہیبٹڈ ان یور قرآن؟ از دیر این ایکسپلسٹ پروہیبیشن ان یور قرآن؟ یا تم ایسی اپنی طرف سے بنا لی؟ اس سے پہلے کہ میں اس بات کا جواب دیتا، ڈاکٹر لیری وائٹ جو ہمارا پروفیسر تھا، اس نے کہا، ڈو یو نو رینڈل، اٹ از آلسو پروہیبٹڈ ان آر اولڈ ٹیسٹمنٹ. اور مجھے اس کا علم اس وقت نہیں تھا کہ ان کے یہاں بھی واضح طور پر ابھی تک وہ چیزیں موجود ہیں. تو کلیئرلی انہوں نے وہ چیز بتائی. پھر وہ ایک ہماری کولیگ تھی ساؤتھ امریکہ سے، رومن کیتھولک تھی. تو اس سے مجھ سے سوال کیا کہ کین وی بیکم ایز نان مسلمز بیکم، بیکاز دس از ایون دیئر ان آر کیتھولک ریلیجن، سو وی وانٹ ٹو آلسو اسٹے اوے فرام دی کنونشنل فائنینشیل سسٹم. تو از دس پاسبل دیٹ وی کین بیکم کلائنٹس آف اسلامک فائنانس؟ تو میں نے کہا آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دیر از اینی بیریئر ان دیٹ. اور مجھے بعد میں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ بہت سارے جو کنٹریز میں اسلامک بینکس ہیں ان کی بہت بڑے کلائنٹ کی مارکیٹ جو ہے وہ اسلامک ہے. تو اس میں میرے ذہن میں بس 1-2 پوائنٹس ہیں، پھر میں ایک کوشچن لے لیتا ہوں اور اس کو ہم ریپ اپ کر لیتے ہیں. ایز این ایکیڈیمک، ایز این ایجوکیشنسٹ، جو بات ایک بہت کلیئر کٹ تھیم آ رہی ہے اس سارے اس میں کہ ایمان کا لیول، کیریکٹر کا لیول، اویئرنیس کا لیول، تو اس میں ہماری جیسی یونیورسٹیز کا بڑا اسٹرانگ رول ہو جاتا ہے. کہ یہ جہاں یونیورسٹیز میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ یہ جب پہلی دفعہ شروع ہوا تو عمران صاحب کو، ڈاکٹر عمران عثمانی صاحب کو ہم نے IBA میں 99 میں انوائٹ کیا تھا، جبکہ یہ ہمارا سپریم کورٹ کا آرڈر بھی اسی زمانے میں آیا تھا. تو آج جو ماشاءاللہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، بہت سارے مڈل ایسٹ میں ہیں، بہت سارے ڈفرینٹ جگہوں پہ، بہت سارے انڈسٹری کے لیڈرز، بہت کمپلائنٹ قسم کے، بہت آنیسٹ قسم کے، وہ اس ایک کورس سے نکل کر آئے. اور یہ تھی ہسٹری آف بگننگ آف دیٹ کورس ایٹ IBA. اس طرح لمز میں جب ہم نے شروع کیا تو اب وہ کورس جو ہے 40-50 سے شروع ہوا تھا. اس دفعہ جو رجسٹریشن آئی ہے میرے پاس، جو کہ میں اپنے کرنٹ ٹیچنگ لوڈ کے ساتھ اس کو اٹھا نہیں سکتا، وہ تقریباً 150 اسٹوڈنٹس از دا موسٹ پاپولر کورس ایٹ لمز. مطلب 150 اسٹوڈنٹس ان ون کلاس، دوسری کوئی کلاس ایسی نہیں ہے. تو یہ اویئرنیس کی جہاں تک بات ہے تو ہمیں انیشیٹو لینا پڑے گا. بینکس کے پاس انسینٹیوز ہے کہ جہاں وہ ملینز کا بجٹس اپنا لگا رہے ہیں، وہاں پہ ایک اویئرنیس کیمپین کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے ذریعے، یونیورسٹیز کے اساتذہ کو ٹارگٹ کر کے، بینکرز کو ٹارگٹ کر کے. یہ بارہ ہم شکایت سنتے ہیں کہ ہمارا اسٹاف جو ہے نا، وہ جب کہتا ہے جی ہمیں نہیں پتہ ڈفرینس، ہمارے شریعہ ایڈوائزر سے پوچھیں. تو آپ کے جب فرنٹ فیس یہ کہہ رہا ہے تو پھر آگے کیا بات بنے گی؟ تو یہ بہت بڑا ایک بات آ رہی ہے کہ ایمان، اویئرنیس، ایک عزم، اس کو لے کر یہ چیز آگے چلے گی. یہی فیولنگ فورسز ہیں اس انڈسٹری کی. ورنہ اس کا الگ تشخص، اس کا ایک الگ ایک ایگزسٹنس،
اس کی جسٹیفیکیشن دینا بہت مشکل ہوگا. ایک آدھ سوال لے لیتے ہیں, 2-3 اشارے آ رہے ہیں حضرت ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام. جی میرا نام صداقت اللہ خان ہے, میں دبئی اسلامک بینک دبئی میں ہوں اور خاص طور سے اس کانفرنس کو اٹینڈ کرنے آیا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. دبئی میں میں نے کافی کانفرنسیں اٹینڈ کی ہیں اسلام دوسرے ایشوز پہ بھی, لیکن یہ کانفرنس بہت ہی اچھی ایکسیلنٹ کانفرنس لگی مجھے اور بڑا پرو ایکٹیو رول سارے جتنے بھی پینلسٹ اور پارٹیسپینٹ ہیں یہاں پر. میرا ایک سوال ہے اس سلسلے میں, جو شریعہ ایڈوائزری فورم ہے یہاں پر, اس کا مین رول میرے خیال میں ایک رول یہ بھی ہونا چاہیے کہ لوگوں کی جنرل پبلک کی جو کنفیوژن ہے اور جو ڈاؤٹس ہیں ان کو کلیئر کرے, چاہے پبلک کو ڈائریکٹ ایکسیس ہو کہ وہ ویک میں ایک دفعہ ان سے کانٹیکٹ کر سکیں, مل سکیں, ان سے انٹریکشن کر سکیں, یا کسی اور طریقے سے کوئی انٹریکشن ہونا چاہیے. اس وقت میرے پاس ایک فتویٰ ہے جو پاکستان میں وفاق المدارس کے 34 مفتی صاحبان نے ایشو کیا تھا, اور یہ مفتی سلیم اللہ صاحب کی سربراہی میں یہ ایشو ہوا تھا. تو میں اس کا ایک فتویٰ کا ایک لائن پڑھنا چاہتا ہوں. اجلاس میں شریک مفتیان نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا کہ اسلام کی طرف سے منسوب مروجہ بینکاری قطعی غیر شرعی اور غیر اسلامی ہے, لہذا ان بینکوں کے ساتھ اسلامی یا شرعی سمجھ کر جو معاملات کیے جاتے ہیں وہ ناجائز اور حرام ہیں, اور ان کا حکم دیگر سودی بینکوں کی طرح ہے. تو یہ فتویٰ سائن کیا تھا 2008 میں. یہ پھر بعد میں ٹی وی پہ میڈیا پہ بہت چلا اور لوگوں میں اس میں بہت کنفیوژن اسٹیبلش ہو گیا. تو اس کے بعد جی میں جسٹس صاحب کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں. آپ کا سوال بالکل سمجھ میں آ گیا کہ اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے کیا ذمہ داری ہے اسٹیٹ بینک کی یا نظرات کی؟ جی میں عرض کرتا ہوں. جی اصل بات یہ ہے, یہ ضرور ایک فتویٰ آیا تھا, اس کے بعد حضرت صاحب نے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کا مدلل جواب کتابی صورت میں بھی دیا ہے. جی ان کے جو شکوک تھے اس کو ہر ایک کا اس کا جواب دیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آراء جو ہے اختلاف آتا رہے گا, اور جیسے مفتی ڈاکٹر عمران نے کہا کہ علماء کا اختلاف جو ہے وہ باعث رحمت ہے, تو اس پہ آپ مت جائیے. یہ ایک بات ہو گئی تھی, ختم ہو گئی ہے, اس میں کوئی بات نہیں ہے اصل. اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ ایکسپوجر کی, تو جیسے ڈاکٹر شیزان بھی کہہ رہے تھے, ہماری تجویز یہ ہے کہ تمام اسلامک فائنانشیل انڈسٹری کی طرف سے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ڈاکٹرز کے سیمینارز ہوتے ہیں, ان میں ہم اپنے آدمی بھیجیں, اسکالرز بھیجیں, بینکرز بھیجیں جنہیں اسلامی فائنانس کا پتہ ہے, وہ اس میں ایکسپوجرز دیں, وہ ان کے سوالات کا جواب دیں, وہ اویئرنیس کریٹ کریں. لائرز کی باڈیز ہیں اس میں وہ جائیں, چیمبرز آف کامرس ہیں اس میں وہ جائیں, باقاعدہ ایک پروگرام کے تحت, اور ان کو جا کے نہ صرف ان کے جو اشکال ہیں ان کا جواب دیا جائے, بلکہ ان کو بتایا جائے کہ دیکھیے یہی فلاح کا راستہ ہے اور اسی طرف آئیے. یہ انشاءاللہ ہوگا, اور اس پہ میرا خیال عمل ہونا چاہیے. سول سوسائٹی کے جو فنکشنز ہوں اس میں جائیں. اور میں نے بلکہ 1-2 دفعہ ڈاکٹر صاحبان سے دوسروں سے بات کی, انہوں نے کہا جی ہم تو چاہتے ہیں آپ آئیے, ہم سے آپ ریکویسٹ کیجئے, تو ہم آپ ہمارے جو سیمینارز ہوتے ہیں, ہارٹ پہ سیمینار ہو رہا ہے, کوئی اور پہ ہو رہا ہے, اس پہ اگر ہم ان سے کہیں کہ بھئی ہمیں 20 منٹ دے دیجئے, تو وہ ضرور ہمیں 20 منٹ دے دیں گے. ہر ایک سے تعلقات ہیں ہم لوگوں کے ان سے, اور وہ ہمیں بلائش کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تجویز پہ عمل کے لیے بینکنگ جو انڈسٹری ہم کہتے ہیں ریسرچ سیل بنا دیں, اسی کا پھر یہی کام ہو کہ وہ ان لوگوں پہ جائیں اور وہ کریں, انشاءاللہ ہو جائے. اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں, ایک میں آپ کی بات کو سمجھ کے تھوڑا سا ایڈ کر کے آپ کی طرف سے سوال کر رہا ہوں حضرات سے, اور خاص طور پہ خلیل اعظمی صاحب سے اور عمران صاحب سے اور منیر صاحب سے. یہ سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو اب ہمارے پاس ایک سچویشن ہے, اور یہ جو کنفیوژن ہائی لائٹ کر رہے ہیں, کچھ لوگوں کو تو پریولیجڈ ایکسیس ہے کہ وہ انہوں نے لمز میں آئی بی میں کلاس اٹینڈ کر لی,
یا آپ حضرات کے بینکس میں آ گئے, آپ کے ساتھ کچھ ہو گیا, لیکن اس کا کوئی فارمل میکنزم اگر اس طرح سے ہو, کیونکہ ہمارے کچھ ہائی ویلیوڈ ٹارگیٹس ہو سکتے ہیں, ان دا سینس کہ آپ کو پتہ ائمہ کرام ہے مساجد کے, یہ ایک طرح سے گاؤں میں اور دوسری جگہوں پہ اوپینین لیڈرز ہوتے ہیں اپنے محلے میں. اس طرح علماء کرام ہیں جو کہ بہت سارے اس قسم کے ہیں جو کہ سمجھنا چاہتے ہیں, لیکن ان علماء کرام کی بھی اتنی استعداد نہیں ہے کہ حضرت کا مقالہ پورا وہ پڑھ سکیں اور اس کو اپریشیٹ کر سکیں, اس کے فائن پوائنٹس کو. تو کیا یہ انسینٹو کیسا بن سکتا ہے کہ اسٹیٹ بینک یا پھر آپ حضرات کے جو بڑے بینکس ہیں جن کا ایک طرح سے انوالومنٹ بھی ہے, کچھ بجٹ ایلوکیٹ کریں اور ایسی انٹرفیس ہو جو عام عوام کے ساتھ ہو, اس میں آپ حضرات یا لم سے آئی بی سے دوسرے پروفیسر حضرات آ کر وہ عوام کو اپروچ کریں, اور بیسک ایک پروگرام ہو 3 days کا 5 days کا, جس میں کچھ عوام سے انٹریکشن ہو اور بیسس بتائی جائے. کیونکہ میں نے یہ تجربے کے طور پہ فیل کیا کہ اوور مائی کیریئر ایٹ آئی بی اے اینڈ لمز عمران صاحب کے ساتھ بھی ویسے بھی, کہ لوگوں کو جب بیٹھا کے سمجھایا جاتا ہے اور ایک ایک چیز کھولی جاتی ہے تو دے کین ایکچولی انڈرسٹینڈ اور دوز کنفیوژنز گو اوے. تو اگر خلیل صاحب سے کہوں, عمران صاحب سے پوچھوں میں کہ کیا بینک کے پاس کوئی ایسا انسینٹو ہو سکتا ہے, بینک کی اس میں کوئی ذمہ داری ہو سکتی ہے کہ وہ اس میں فارورڈ آئے اور اس میں انیشیٹو لے؟ بالکل یقیناً ہونا چاہیے اور ہو بھی رہا ہے الحمدللہ. اور جیسے آپ نے خود ہی ذکر فرمایا کہ سب سے پہلے بیچ آئی بی اے کے اس میں آپ بھی شامل رہے ہیں, اور کیا کہتے ہیں آئی بی اے کے اندر ہم نے کورس شروع کیا تھا. الحمدللہ جتنے بھی زیادہ تر اسلامی بینکر ہیں وہ زیادہ تر اسی کورس کے ہیں, اور پھر ماشاءاللہ وہ ڈاکٹر ارشاد صاحب کے زمانے سے بلکہ اس سے بھی پہلے سے وہ جو ہے وہ چلتا رہا تقریباً 4-5 سال. اس کو اسٹل وہ ابھی تک جو ہے وہ کنٹینیو ہے وہ کورس, اور اب تو باقاعدہ اس کے اندر کافی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. تو وہ الحمدللہ اس لحاظ سے آئی بی اے میں, پھر لمس میں, پھر اب پاکستان کے تقریباً کافی بڑی یونیورسٹیز کے اندر تمام یہ کورسز ہو رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ تو ایک ہے. لیکن جہاں تک بینک کا سوال ہے تو اس میں چونکہ میزان بینک سے میرا تعلق ہے تو میں اس کے حوالے سے ذکر کروں گا کہ ہم نے پورا ایک ڈپارٹمنٹ اس کام کے لیے بنایا تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کی جائے. اور کیونکہ پہلے شروع میں یہ مسئلہ تھا کہ اکیلا میرے لیے سب جگہ جانا, ٹریول کرنا, یہ کرنا مشکل تھا. تو ہم نے تقریباً 50-60 افراد کو, میں نے جیسے آج صبح بھی فرسٹ سیشن میں ذکر کیا تھا کہ تقریباً ہم نے اس میں علماء کرام کے علاوہ تقریباً 40-30-35 ایم بی اے, سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, ان سب لوگوں کو ٹرین کیا پہلے. اور پھر ماشاءاللہ اب یہی سارے ٹرینرز جو ہے نا وہ ایک یہ لوگ رن کر رہے ہیں سارے پروگرام. اور وقتاً فوقتاً تمام شہروں میں جو کانفرنسز ہیں وہ منعقد کروائی جاتی ہیں. اسی طریقے سے سیمینارز یا ورک شاپ وغیرہ جس کے اندر مختلف قسم کی جو کمیونٹیز ہیں جو پرٹیکولرلی کسی بزنس سے انوالوڈ ہیں تو ان کو بلایا جاتا ہے. پھر ان کے مسائل کو سنا جاتا ہے کہ بھئی اس میں وہ کس طریقے سے ان کی وے آف ٹرانزیکشن کیا ہے, اس کو کس طریقے سے ٹرانسفارم کیا جا سکتا ہے, اس کو پھر اس کو اچھی طرح دیکھ کر پھر اس کو دیکھا جاتا ہے اور ان کو کانفرنسوں وغیرہ کے ذریعے سے ان کو بتلایا جا رہا ہے. تو الحمدللہ اس میں کافی پیش رفت ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جیسے آپ اگر کام کیا جائے تو بہتر ہوگا کہ تمام بینک مل کے کریں. اس سلسلے میں جیسے سینٹر فار اسلامک اکنامکس ہے تو شاید وہ اس کا بھی ایک اہم رول ہے. نیواف اسٹیٹ بینک کے اندر اس کا بھی ایک بڑا اہم رول بنتا ہے. اس طرح کے جو مختلف ادارے ہیں, یا آئی بی پی ایک ادارہ ہے انسٹیٹیوٹ آف بینکرز آف پاکستان, تو وہ اپنے اس کورسز کے اس طرح کے کروائیں تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو. ہمارے عربی زبان میں ایک مقولہ مشہور ہے, ایک پروورب ہے کہ الناس اعداء لما جہلوا. وہ جو دبئی اسلامی بینک کے ہمارے دوست ہیں نا جو اکثر دبئی میں ان کے ساتھ ملاقات رہتی ہے, تو یہ گاڑی میں سوال نہیں کیا آپ نے کبھی, اتفاق سے آج ہی کیا ہے سوال. تو خیر کیا کہتے ہیں, یہ ایک یہ بات آئی سامنے کہ یہ جو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ الناس اعداء لما جہلوا, کہ لوگ جو ہے جس چیز سے انویئر ہوتے ہیں اس کے دشمن بن جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے عربی زبان میں کہ جس چیز کا کسی کو پتہ نہ ہو اس بات سے وہ کہتا ہے کہ تو غلط ہو رہا ہے. ہوتا کیا ہے, سیدھی سی بات ہے کہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم کسی پوری بینکنگ انڈسٹری کو ٹرانسفارم کریں گے تو یہ تو ناممکن ہے کہ آپ ڈے 1 پہ ٹرانسفارم کر لیں. ٹھیک ہے, گریجول پروسیس ہے. اس کے اندر پہلے آپ ان لوگوں پہ جائیں گے جو ایگزیکیوٹر ہیں, جو اس ٹرانزیکشن کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, جو اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اب آپ کسی کیشیئر سے جا کے پوچھیں, اب جی اس کو بیچارے کو وہ کیشیئر ایم سی بی میں بھی کام کرتا رہا, نیشنل بینک میں بھی کام کرتا رہا, اب میزان بینک کے اندر بھی آ گیا. ٹھیک ہے, اب وہاں پہ وہ کیش دیتا تھا اور کیش لیتا تھا, وہاں پہ پروفٹ اتنا دیتا تھا اتنا پروفٹ لیتا تھا. اس کو بیچارے کو کیا پتا کہ پیچھے انڈر لائن ٹرانزیکشن کیا ہوئی ہے. تو
وہ اس سے جا کے پوچھا جائے کہ بھئی کیا تم نے کس طریقے سے کیا گیا, بھئی مجھے تو سچی بات ہے کچھ نہیں پتا. اب زیادہ تر لوگوں کا تو انٹریکشن جو ہے وہ ان برانچز سے ہے, ان ہیڈ آفس میں جو ٹرانزیکٹرز ہیں جو کہ کارپوریٹ کا کام کر رہے ہیں, جو کنزیومر بینکنگ کا کام کر رہے ہیں, کس طریقے سے کر رہے ہیں, ان کا نہیں پتا. پھر نیچر آف پروڈکٹ اتنی سینسیٹیو, اتنی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے کہ وہ ویری کرتی ہے پرسن ٹو پرسن اور کمپنی ٹو کمپنی, ٹرانزیکشن ٹو ٹرانزیکشن. تو اب آپ ایک اسٹینڈرڈائزڈ وے میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں اٹس ہر چیز حرام ہے, تو یہ ایک صحیح طریقہ میں نہیں سمجھتا کہ بظاہر ہے. اور کیا کہتے ہیں اس میں الحمدللہ جیسے جسٹس خلیل الرحمان صاحب نے بھی تفصیل سے ذکر کیا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ ہم صحیح کام کر رہے نہیں کر رہے. ہر انسان اپنا اس کا خود محاسبہ کرتے ہوئے اگر وہ صحیح نہیں کر رہا تو اس کو جس طریقے سے بہتر کر سکتا ہو تو اس کو بہتر سے بہتر کرے, اور اس کا اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے جو بھی رول پلے کر سکتا ہو تو وہ رول پلے کرے. لیکن کرٹیسزم جو ہے نا یہ مسائل کا حل نہیں ہے. یہ جو آپ محاسبے کی بات کر رہے ہیں نا کہ ہر ایک اپنا محاسبہ کرے, اس اینگل سے سوچے, تو اس بیسس پہ ڈیسیشن نہیں ہو سکتے. کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں ایک طالبان کا گروپ بم بلاسٹ کرتا ہے بچوں اور عورتوں کو. میں تھوڑا سا یہاں پہ قطع کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ٹائم تھوڑا سا ختم ہو رہا ہے. میں خلیل اعظمی صاحب کی اس میں رائے لینا چاہوں گا. اچھا ایک چھوٹا سا سجیشن دینا چاہتا ہوں میں, ایک چھوٹا سجیشن. تھوڑا سا وہ کیجیے گا. یہ میری مفتی حبیب اللہ صاحب سے اس پر 1 گھنٹے بحث ہوئی تھی اسی ایشو پہ, فتوے پہ. تو میں نے ان سے پوچھا کلیئرلی مجھے بتائیں کہ آپ کا کس ایریے پہ اختلاف ہے. انہوں نے پھر آخر میں یہ کنکلوڈ کیا کہ جو شریعہ پرنسپلس ہے اسلامک بینکنگ جن پہ ہو رہی ہے وہ تقریباً ٹھیک ہے, ایگزیکیوشن ایریا میں پرابلم ہے. تو اگر ایک چھوٹی کمیٹی بنا دی جائے بینک ایڈوائزرز کی, وہ ان کے ساتھ بیٹھیں, ملیں, میٹنگ کریں اور ان کے کنسرن لیں اور اس کو 1 by 1 ریزالو کر کے اپنا پروسیس ٹھیک کر لیں. ایک سوال آپ سے لیتے ہیں ابھی 1 منٹ. خلیل اعظمی صاحب کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ اس کے بعد یہ آخری سوال ہوگا, اس کے بعد ہم ریپ اپ کریں گے. جی یہ جیسے مولانا عمران صاحب نے تفصیل سے بتایا ہے کہ ہر بینک کی سطح پر اویئرنیس کے پروگرام ہیں, اور خاص طور پہ میں پچھلے دنوں بینک الفلاح میں ہم نے چھوٹے چھوٹے شہروں میں جا کر اس طرح کے پروگرام کیے. بھاولپور میں, ملتان میں, گجرانوالہ میں, مختلف اس طرح کے شہروں میں ہم نے اویئرنیس پروگرام کیے, اور اس میں ہماری کوشش یہ تھی کہ معاشرے کا ہر طبقہ اس میں شریک ہو. مثلاً اس میں لائرز بھی شریک ہوئے, ڈاکٹرز بھی شریک ہوئے, مسجد کے ائمہ کرام بھی شریک ہوئے, علماء کرام بھی شریک ہوئے, بینکنگ جو بینکرز تھے وہ بھی شریک ہوئے. تو اس طرح ہر طبقے تک کوشش کی جا رہی ہے, لیکن بہرحال یہ کوشش مزید کرنے کی ضرورت ہے, اس سے میں اتفاق. اس کو بالکل اسکیل اپ کرنے کی. ڈاکٹر ذیشان, مائی کوشچن از ریگارڈنگ سے یہ اچھا جہاں سے when we were studying economics at IB, we were told a concept called crowding out effect. Sorry? Crowding out effect. Okay. When this happens, when banks, instead of giving money to the private sector, they give money to the government. If we look at the balance sheet of Islamic banks, currently more than 40 to 50% of the investment is going into sukuks. Yes, they are asset backed, but the money I think is not going into the real economy. My question is, for how long will the Sharia advisors allow it? Because what is happening now, the banks, their total focus now is coming on deposit mobilization, and money is not going to the private sector, which is not good for the long-term growth of the economy. So if you can also answer it, and if Sharia advisors can also give their valuable input. دیکھیں جہاں سے اس میں تھوڑی سی میں ایک بات کر دوں کہ 2 چیزیں ہیں. ایک کچھ چیز شرعاً حرام ہونا ہے, تو وہ اگر شرعاً حرام نہیں ہے تو شریعہ ایڈوائزرز تو اس پر بات نہیں کریں گے. ہاں اکنامک پالیسی کے حساب سے اگر کوئی حکومت پابندی لگاتی ہے کہ اس سے زیادہ گورنمنٹ بورنگ نہیں ہوگی, اور پھر ہم پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں اٹھنے دیں گے, یا ایک بجٹ رکھیں گے ان کے سارے ایڈوانسز کا کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو جانا چاہیے جہاں سے اکنامی اسٹیمولیٹ ہو سکتی ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. وہ ریاستی پابندیوں کے تحت آ جاتی ہے. ابھی ہمارے یہاں لاہور میں آپ کو پتہ ہے ڈینگی کی وجہ سے اسکول کالج لمس تک بند ہے. ہمارا وی سی آخری تک فائٹ کرتا رہا, وہ کسی طرح کھلوا لے کہ ہمارا پورا کیلنڈر اپسیٹ ہو گیا. لیکن وہ ریاستی پابندیاں اس لیے ہیں تاکہ وہ جو اس طرح کے نقصانات ہیں وہ پالیسی لیول پہ آتی ہیں. کوئی یہ نہیں کہ شریعہ ایڈوائزر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس وقت اسکول جانا حرام ہے یا نہیں جانا چاہیے. یہ تو ایک ریاستی پابندی کے تحت گورنمنٹ کی طرف سے آئے گی. تو مختصر میں خیال یہ جواب ٹھیک ہے. ایک لاسٹ سوال بس, ایک صاحب کو میں نے بہت دیر سے روکا ہوا ہے, پلیز یہ کر لیں, پھر بعد میں آپ ان حضرات سے ایکسیس کر کے سوال کر سکتے ہیں. آپ روزانہ ڈرائیو کرتے ہیں ان کے ساتھ دبئی میں, تو
وہاں کر سکتے ہیں سوال. جی السلام علیکم. جی آصف عظیم نام ہے ہمارا, بینک الفلاح اسلامک بینکنگ سے. جی جو بیسیکلی ابھی بات ہمارے پاس یہاں پہ ہو رہی تھی کہ جنرل پبلک کی اویئرنیس کے لیے, اور جو سجیشن آئی ہے کہ ریسرچ سیل بنایا جائے, اس میں پبلک میں سے جو بزنس طبقہ ہے, یعنی کہ اس میں ہمارے چیمبر کو بھی انکلوڈ کرنا چاہیے, کیونکہ سب سے بڑی پرابلم جو آج ہم فیس کر رہے ہیں اسلامک بینکنگ والے, مطلب آپ تمام حضرات یہاں بیٹھے ہیں, مفتی حضرات بھی بیٹھے ہیں, اور جو ابھی ہمارے دوست نے سوال کیا کہ جو 24 مفتی حضرات نے فتویٰ دیا, اور اس کے جواب میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے جواب بھی دیا, اس کے تمام کلیریفیکیشن بھی آئی. میں خود اس میں سے جو مفتی حضرات تھے کچھ لوگوں سے ملا, اور جا کے ان سے جو میں نے بات کی, چونکہ میں نے بھی الحمدللہ دارالعلوم سے CI سے PGD اسلامی بینکنگ میں کیا, تو کچھ چیزوں پہ میرے بھی ان سے اختلافات یوں تھے کہ کتنے ایسے مفتی حضرات ہیں جنہوں نے اس میں فتویٰ دیا ہوا ہے, جنہوں نے اویئرنیس پروگرام معاشرے میں کیے ہیں کہ بھائی یہ جو ٹیکس کی چوری ہے یا دوسری اور ٹرانزیکشنز, کیونکہ ہم جب ان کے پاس اکاؤنٹس کے لیے لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا اسلامی بینک, اچھا کتنے آپ اسلامک ہیں, کیا کر رہے ہیں, لیکن دوز پیپل آر ناٹ لکنگ ایٹ وٹ دے آر ڈوئنگ. ان کو اگر یہ جن مفتی حضرات نے فتویٰ دیا, اگر ان کو بتایا جائے کہ بھائی ٹیکس کی وائلیشن, چوری یا دوسرے اور چیزیں, کمٹمنٹ جو پوری نہیں ہو رہی ہیں, اس کے یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں ویسی جواب دی ہوگی کہ جو ربا کے متعلق ہے. دوسرے کو یہ کہہ دینا کہ جناب آپ کتنا کر رہے ہیں, کیسا اسلامک ہے نہیں ہے. تو یہ میں چاہوں گا کہ اگر جنرل پبلک کو اور اس ٹائپ کے جو بزنس کے لوگ ہیں ان کو, جو چیمبر کے لوگوں کو اگر ہم اس سیل میں اسٹیٹ بینک والے اگر رکھیں گے, تو کم سے کم جو لوگ آ رہے ہوں گے بڑے میڈیا سے یا دوسرے چیمبر سے, تو الحمدللہ وہ بات نیچے تک بھی جائے گی کہ یار اگر نارمل ٹرانزیکشن, کیوں میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں اگر نارمل ٹرانزیکشنز وہ صحیح ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسلامک بینکنگ صحیح کرنے میں شاید 50% بھی ایفرٹس نہ کرنا پڑے. جی اس میں مفتی جسٹس صاحب کا یہ آنسر ہو چکا ہے, میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. جسٹس صاحب نے بات کی تھی, کنسرن یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک صاحب جو ہیں بازار میں جا کے بیٹھ گئے اور ٹریڈ شروع کر دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سوال کیا کہ آپ نے فقہ سیکھا ہے, معاملات کا فقہ سیکھا ہے, بیچنے کا خریدنے کا فقہ سیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے نہیں سیکھا. تو ان کو اٹھا دیا اور ان سے کہا پہلے سیکھیے پھر تشریف رکھیے. اب یعنی یہ کوئی ایسی سیکھنے کی چیز ہے, ہم میں سے دیندار لوگ بھی کاروبار کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, جیسے صاحب نے یہی بات ایگزیکٹلی کی کہ لیکن وہ معاملات کی کا یہ دین کے اندر کوئی چیز ہے, اس کے بھی کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, اس کا تصور ہی نہیں ہے. تو یہ بالکل صحیح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, بالکل ہمارے دل کی آواز ہے, یہ ہی کٹنگ تھیم ہے اس پورے سیشن کی, کہ معاشرے میں وہ لیول اویئرنیس کا, علم کا, ایمان کا, نالج کا مستقل ریز کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بہت پیتھیٹک لیول پہ ہیں, اور اس میں اگر ہم اسلامک بینکنگ کی امپرومنٹ کی کہ خواہاں ہوں گے بھی تو وہ اچیو نہیں ہوگی جب تک کہ ہم ان چیزوں کو ساتھ ساتھ ریز نہ کریں. اس کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ماڈریٹرز کا. ایک سوال ہے سر, ایکسکیوز می. میرا خیال ہے کہ یہ آرگنائزرز جی It's got the model there, and we were thinking that Malaysia is the model there. Yesterday when we were looking into it, we saw that the growth rate of the Islamic banking is 8% in 9 years of banking period. But in Malaysia, which is a model that we are trying to follow, it has been able to achieve 12.5% of Islamic banking over a period of 25 years. Are we saying that the growth in the Islamic bank would roughly be a 4% in the next 15 years? یہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ سوال جو ہے شریعہ ایڈوائزری فورم سے پوچھنے والا زیادہ اپروپریٹ ہے, یا پریکٹیشنرز یا اکانومسٹ اس کو زیادہ میں خیال ہے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. اس میں بالکل ہم ڈفرینٹ ایک ٹینجنشیل ڈبیٹ میں چلے جائیں گے, لہٰذا میں بھی سر ایک سوال ہے, آخری سوال پلیز یہاں سے. میرا خیال ہے سوال تو چلتے رہیں گے اور ٹائم تھوڑا سا اوپر ہو گیا ہے, اللہ کو جزائے خیر دے. ہم اس کو پھر لے لیتے ہیں, آپ کے سوالات کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ, آپ کے ساتھ آ جائیں گے. لیکن جو ہمیں مینڈیٹ دیا گیا تھا 3:45 کا تھا, اور آئی تھنک وہاں تک ٹائم ہو گیا. آئی وڈ لائک ٹو تھینک آل دی چیئر ایڈوائزرز, تھینک یو ویری مچ.